बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल कर चुके हैं। उनकी वहाँ से पर अहम तरीन मुलाकातें हुईं और कुछ मुलाकातों की तफसीलात मीडिया में आईं और कुछ नहीं आईं, बल्कि बहुत कुछ की नहीं आईं। जो मीडिया में ज़ाहिर किया गया वो बहुत कम था और जो मीडिया में ज़ाहिर नहीं किया गया वो बहुत ज़्यादा था। और इसलिए ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, एक भारत में जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, उसका थोड़ी देर पहले सऊदी अरब की तरफ से एक भरपूर आवाज़ आई है और पहली दफ़ा सऊदी अरब ने लब कुशाई की है इजराइल और UAE के दरमियान जो एक मुआहिदा हुआ है। उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से ये पहली आवाज़ आई है और सऊदी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर ममलकत बराए उमूर ख़ारजा दोनों बैक वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पे बोले हैं और दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है इस तरीके से। और ये स्टेटमेंट आई है जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद की सऊदी हुक्काम, सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ मुलाकातों के बाद तकरीबन 36 घंटों के बाद ये सऊदी अरब ने लबकुशाई की है। सऊदी अरब ने इजहार ख्याल किया है कि वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात की नौइयत का फैसला कब करेगा और कैसे करेगा। और जो चीज़ें ये बताई जा रही थी कि जनाब ये तो पता नहीं क्या हो गया है और वो फ़लाँ से मुलाकात नहीं हुई और फ़लाँ की तस्वीर नहीं आई और फ़लाँ की खबर नहीं आई, तो जनाब हमारी इत्तलात के मुताबिक, ये आपको बता दूं कि हमारी इत्तलात के मुताबिक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज, फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप का सऊदी अरब का दौरा इंतहाई कामयाब रहा और दोनों के दरमियान एक पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पाई गई और एक दूसरे को चीज़ें समझाई गईं और एक दूसरे को बताया गया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गईं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करने के बाद एक नोट पे बात ख़त्म हुई और वो था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, स्ट्रेटेजिक मामलात, एक बार फिर बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक मामलात दोनों मिलकर तय करेंगे और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन क्लोजेस्ट रहेगी। और ये जनाब उसके तकरीबन 36 घंटे के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ये स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट जनाब लेटेस्ट है, 4:43 पे ये इशू हुआ है। और इसके मैं बता दूं कि उनके बुनियादी नुकात क्या हैं जनाब। उन्होंने एक तो कहा है कि जनाब हम UAE को फॉलो नहीं करेंगे। UAE का इजराइल के साथ एग्रीमेंट दो तरफा है और सऊदी अरब उसको फॉलो नहीं करेगा, बल्कि सऊदी अरब अपने पुराने मुवक्क़फ़ पर कायम है। और वो मुवक्क़फ़ क्या है जनाब? वो मुवक्क़फ़ है कि एक पायदार जो अमन का क़याम है, अरब अमन मुआहिदा है, उसके अकॉर्डिंगली मामलात को हल किया जाए। और वो क्या है उसकी आगे जाके वजाहत कर दी गई है और वजाहत भी ये कर दी गई है कि जनाब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। और उसके बाद ये अरब पीस इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स अ फुल इजराइली विड्रॉल टू pre-1967 लाइन्स इंक्लूडिंग डिवाइडिंग यरूशलेम, यानी 1967 से पहले तक का जो स्टेटस है वो बहाल होना चाहिए। ये है जनाब सऊदी अरब का मौक़िफ़ सामने आया है। इट ऑल्सो कॉल्स फॉर द रिटर्न of all Palestinian refugees of the 1948 war of independence and their descendants, of which the UN says there are 1.5 million। 1.5 million जो refugees हैं वो वापस आएंगे। The plan, also known as the Saudi Initiative, offers Israel peace and normalization with Arab states in exchange for accepting it। ये बिन फरहान जो हैं ये वज़ीर ख़ारजा हैं, ये उनका स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा है कि जो अरब मुआहदा आया और जो आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम
اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو 1967 سے پہلے کا سٹیٹس ہے وہ بحال کیا جائے اور تمام فلسطینی ریفیوجیز کو واپس بھیجا جائے. اس وقت تک اسرائیل کو سعودی عرب تسلیم نہیں کرے گا اور سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اس سے پہلے کسی قسم کے آفیشل ریلیشنز قائم نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ رزلٹ ہے جناب جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کی لیڈرشپ کے درمیان ایک طویل ترین بات چیت ہوئی, مذاکرات ہوئے, اور اس کے بعد اسی طریقے سے جناب جو وزیر مملکت ہیں سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ, ان کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے اور بالکل یہ بات بھی اسی طرح کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بات طے پائی کہ جناب سعودی عرب نے بھی ایک اناؤنس کر دیا, کیونکہ جب سے UAE اور اسرائیل کا ایک معاہدہ منظر عام پہ آیا تھا تب سے سعودی عرب مکمل طور پہ خاموش تھے. چوئی صاحب آپ ہیں میرے ساتھ؟ جی چوئی صاحب فرمائیے آپ اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تو آپ کا کلیئرٹی ہوگی ساری, کیونکہ ہم نے تو رات آپ کو یاد ہے کہا تھا آل گڈ انشاءاللہ. یہ وہاں سے ہم نے کہا تھا کہ دورہ سعودی عربیہ جو ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کیا انہوں نے خصوصی دورہ, وہ اس سے بالکل جو باخبر ذرائع تھے اعلیٰ ترین 100% مطمئن تھے. تو اب آپ نے جو اطلاعات دی ہیں اس سے بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے, لیکن ابھی بہت سارا چیزیں ہیں جو آگے چل کے سیاسی قیادتوں کے درمیان ان کو فالو کیا جائے گا اور ان کے نتائج آئیں گے. بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں چوئی صاحب کہ یہ معاملہ کافی گھمبیر ہے, اور اس وقت چونکہ دنیا میں نئی صف بندی ہو رہی ہے, دوستیاں تبدیل ہو رہی ہیں, دشمنیاں تبدیل ہو رہی ہیں, اتحادی تبدیل ہو رہے ہیں, اور ریجنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہر جگہ پہ یہ توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے. اور اس وقت چونکہ چائنا اور سعودی عرب چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی ایک سرد جنگ کا زمانہ نیا شروع ہونے والا ہے. ساؤتھ چائنا سی میں بھی ایک گرما گرمی پائی جاتی ہے, پھر چائنا اور انڈیا کے درمیان, اور اسی طریقے سے یہ ایک سرد جنگ کا جو پہلے والا تھا وہ واپس لوٹ رہا ہے. اور اسی لیے یہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, خواہ وہ مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہیں, ساؤتھ ایشیا میں ہو رہی ہیں, یورپی یونین میں ہو رہی ہیں, یہ سب کی سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں جناب. اور اب آگے بڑھتے ہیں چوئی صاحب. ایک بات, وزیر اعظم عمران خان ایک طرف, تو چوئی صاحب پہلے تو میں ذرا سعودی عرب کا جو وزٹ ہے اس کی طرف میں بات کروں گا, اس کے بعد پھر یہ چیزیں آپس میں ایک خبر کو دوسرے خبر کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے, ملا کے پڑھیں گے, ایک تصویر کو دوسری تصویر سے ملائیں گے تو صورتحال سمجھ آ جاتی ہے. ایک طرف چوئی صاحب ہماری ملٹری لیڈرشپ سعودی عرب میں تھی اور وہاں پہ اعلیٰ ترین اتھارٹیز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی تھی. صرف ملاقاتیں نہیں کر رہی تھی, جہاں مذاکرات کر رہی تھی, بات چیت کر رہی تھی, اور ایک دوسرے کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور اس وقت چیلنجز کیا ہیں, اس وقت لڑنے اور اختلافات کا فائدہ کس کو ہوگا اور یہ اختلافات چاہتا کون ہے. اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اور جو منافقین ہیں یا دشمن ہیں جو لڑانا چاہتے ہیں, ایسے عناصر کی باتوں پہ کم توجہ دی جائے, اور جو انفارمیشنز ہیں وہ شیئر کی جائیں اور بند کمرے میں کی جائیں. اور یہی ایک بنیادی نقطہ تھا. اس کے بعد جیسا آپ کے خیال میں کل یہ وزٹ کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد کچھ اور بھی ملاقاتیں ہوئیں. یہ چند ملاقاتیں تھیں جو کہ ظاہر کی گئیں اور بہت سی ملاقاتیں جو ظاہر نہیں کی گئیں, اور یہ دونوں طرف سے ایک اتفاق تھا کہ اس وزٹ کو بہت زیادہ ہائپ نہیں دینی, لیکن چونکہ وہ بوجہ اس کو ہائپ دی گئی اور وہ خود بخود ہی ہو گئی اور دونوں طرف سے ہوئی, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, دونوں کے درمیان جو بھی کوئی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہندوستان اور اس کے ہماریوں کی طرف سے, ان کو کچل دیا گیا ہے, اور یہ 100% نتائج کے اعتبار سے کامیاب دورہ رہا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں آل گڈ انشاءاللہ, یہ ایک دو مکمل میسج ہے, جن کو پتہ لگتا ہے وہ سمجھ گیا. بالکل, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. جو عادل الجبیر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ, اس خبر کی جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے جناب سعودی عربیہ اسرائیل ڈیل اونلی آفٹر پیس وتھ پیلسٹینینز. جی
اس کے بعد دوسری خبر کا جو ہیڈ لائن دی گئی ہے یہ یروشلم سے چھپی ہے اور عرب اسرائیل کانفلکٹ اس کا ہیڈ لائن ہے، اور یہ کہتے ہیں جناب سعودی فارن منسٹر سیز نو ٹائز ود اسرائیل انٹل پیس ود پیلسٹینین، یعنی یہ بالکل کلیئرٹی ہے، ایک برلن میں گفتگو ہوئی ہے اور ایک سٹیٹمنٹ ہے، تو یہ چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ دوسری جانب کا حساب کل وزیر اعظم عمران خان، اور شاید ایک اور میں بتا دوں کہ آج سعودی عرب جو ہے اس نے یہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کیوں کی کہ یو اے ای نے جو ایگریمنٹ کیا ہے ہم اس کو فالو نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنا فیصلہ خود لیں گے، اور یہ ایک عام انڈرسٹینڈنگ تھی، سمجھا جاتا یہ پرسیپشن تھا کہ بس سعودی عرب جو ہے وہ بھی تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو داماد بھی ہیں، ایڈوائزر بھی ہیں، کوشنر، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یو اے ای نے مان لیا ہے، اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ بحرین ہے، اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اسرائیل کا، پھر موراکو درمیان میں آئے گا میدان میں، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور اس لیے اس کے بعد یہ کنفیوژن بہت زیادہ تھی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کلیئر ہو جائے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے کہ موساد کے چیف نے یو اے ای کا وزٹ کیا ہے، یو اے ای کی سرکاری ایجنسی نے اس کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ موساد چیف اور امارات کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں سیکورٹی امور میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ وہ بات ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں، جا کسی اور طرف رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکورٹی امور میں تعاون کے مختلف پہلوؤں پر غور کے علاوہ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور بھی زیر بحث آئے۔ تو چوہدری صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای میں اب موساد کا پہلا وزٹ ہوا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنیادی مقصد ادھر کیا ہے۔ ایک اور بات ہے جناب کہ جیرڈ کشنر نے کہا کہ یہ اقدام سعودی عرب کی معیشت، سعودی عرب کے دفاع کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا، اور یہ اقدام فلسطینی عوام کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا۔ یعنی سعودی عرب کو بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی فی الفوری یہ کام دیں، لیکن اب یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا، یہ تو ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے بات آ گئی، اور پاکستان میں کیا ہو رہا تھا جناب؟ کل وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو دیا کامران خان صاحب کو، اور وہ سب نے دیکھا، اس میں وزیر اعظم عمران خان سے 3-4 سوالات کیے گئے خاص طور پہ۔ پہلا سوال ہم بات کرتے ہیں جناب اسرائیل کے بارے میں، پاکستان کا کیا موقف تھا؟ آواز اونچی کریں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان خود بھی کتنے کلیئر ہیں اس معاملے میں۔ ذرا سنائیے گا جی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا؟ جو بھی کوئی ملک کرے، ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے کلیئر کر دیا تھا 1948 میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، جو 2 نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی، ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی، ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا جانا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو، میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ چودھری صاحب، آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی وہی بات کی ایگزیکٹلی جو سعودی عرب کی طرف سے آج آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کل یہ بات کر چکے تھے ٹی وی پہ، اور یہ کنوے کر چکے تھے عالمی برادری کو بھی کہ پاکستان کا اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں کیا موقف ہے۔ تو کیا یہ دونوں اتفاقات ہیں یا پھر دونوں ملک دوبارہ مضبوط بنیادوں پہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں؟ نہیں، ہمیں مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہونا ہے۔ پاکستان کوئی چوائس نہیں رکھتا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ہمارے مقدس ترین دونوں مقامات تو وہاں ہیں، تو ہم نے تو یعنی، اور سعودی عربیہ کا پاکستان سے کوئی تنازع نہیں ہے، نہ ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور مسلم امہ کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے۔ تو
تو یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی ہاں البتہ آپ نے جو یو اے ای میں ان کا مساعد والا گیا ہے تو بڑا کلیئر میسج ہے کہ وہ ایران کا جو گراؤ کر رہے ہیں، اسرائیل نے وہاں ان کے حملے بھی کیے ہیں۔ ہاں جی 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 بولیں۔ اوروں کا بھی ہوگا لیکن ایران کا بھی ہے۔ جی ہاں، جی اور یہ میں تو سمجھتا ہوں۔ اس کے سارے کے پیچھے تو آپ کو پتہ ہی ہے چوہدری صاحب، امریکہ ہے، بڑی طاقتیں ہیں، اور یہ جو کچھ آنے والے دنوں میں ہوگا، گوادر پورٹ ایک مؤثر طور پہ، اور یہ اقتصادی راہداری جب کھلے گی اور اس پہ تجارت شروع ہوگی، اور چابہار پہلے ہی چائنا کے پاس جا چکا ہے، انڈیا کو وہاں سے دھکے دے کے نکالا گیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ پیرلل کوئی ارینجمنٹ ہو رہے ہیں تاکہ یو اے ای میں آ کے بیٹھیں یا اسرائیلی، اور وہاں پہ اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک قائم کریں، پھر آگے عمان ہے، پھر آگے جو خلیجی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں اور وہاں پہ بھی، تو اسی لیے یہ زیادہ ہمیں میرا خیال ہے کہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، اور آپ نے بڑا اچھا انالیسس بھی دیا ہے، انفارمیشن بھی دی ہے، اور سعودی عربیہ اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اور اسرائیل اور پاکستان، اور اسرائیل اور سعودی عربیہ، اور اسرائیل اور مسلمانوں کی جو کازز ہے اس پر بالکل کلیئر ہے کہ جب تک فلسطینیوں کے اور ان کے حقوق نہیں ملتے اور اسرائیل وہاں سے پشت بیک نہیں ہوتا مسلمانوں کے علاقوں سے، خواہ وہ شام ہے، اردن ہے، مصر ہے، اور فلسطین کا تو سارے کا سارا ایک علیحدہ ملک بنانا ہے، تو اس کے ساتھ کسی قسم کی نارملائزیشن از سمپلی ناٹ ایکسیپٹیبل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سوال جناب وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا گیا کہ جناب سعودی کے ساتھ اختلافات کی باتیں ہیں، تعلقات کی نوعیت کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ بھی ذرا سنیے۔ کی ایلائی ہمارا سعودی عربیہ نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے، اور انہوں نے اس باری بھی مشکل ترین وقت پہ کی ہے، اور یہ جو آپ وائیں سنتے ہیں کہ جی سعودی سے ہمارے حالات بگڑ گئے، بالکل غلط ہیں۔ ہمارے سعودی سے بہترین ہیں، ہماری سعودی کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں۔ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر یہ جو آیا کہ جو IC کو آنا چاہیے تھا، ان کی اپنی فورن پالیسیز ہیں، وہ اپنے ملک ہیں، وہ اپنے فیصلے کریں، پاکستان کے اپنے موقف ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں تو سعودی کو بھی وہ کرنا چاہیے، وہ ان کی اپنی فورن پالیسیز ہیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان تھے جناب، بہت کلیئرلی چوہدری صاحب بتا رہے تھے کہ ہر ملک کی اپنی آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور کسی ایک نقطے پہ سنگ نہیں پھنسانے چاہیے، اور یہ کلیئر میسج تھا کہ جیسے سعودی عرب کی آزاد خارجہ پالیسی ہے اسی طریقے سے پاکستان کی بھی آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور اگر کشمیر کے معاملے میں سعودی عرب کا ایک OIC کے معاملے میں ایک موقف ہے تو ہوگا، اور ان کو حق حاصل ہے، اور اسی طریقے سے اگر کچھ اور امور میں پاکستان کا اپنا موقف ہے تو پاکستان کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ چوہدری صاحب بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ فرمائے صابر شاکر صاحب کہ اب آپ کا یہ جو موقف تھا کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے اور وہاں استصواب رائے کے لیے جی ہاں، جو پاکستان اور کشمیریوں کا موقف ہے، جو اس کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ ہمارے خلاف ہے، یہ آپ نے ترک کر دی ہے پالیسی، یا اب آپ کی کوئی پالیسی ہے؟ بالکل چوہدری صاحب، یہ میں بتا دوں کہ دوبارہ شارٹ سن لیں خان صاحب کا، پرائم منسٹر کا، تو وہ کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ جو اپنا ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ رہے گا، کیونکہ آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ پاکستان کو مسلسل پریشرائز کیا جا رہا تھا 2-3 باتوں سے۔ ایک تو یہ کہ کشمیر کے بارے میں ذرا ہاتھ ہلکا کر لیں، دوسرا خاص طور پہ سی پیک اور چائنا کے ساتھ ذرا تھوڑا سا اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے معاملات تھوڑے سے دور ہو جائیں، چائنیز بلاک میں نہ جائیں، جو ایک مستقبل کا ہے، چائنا ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، اس میں ایران بھی آئے گا، اس میں نیپال بھی آئے گا، قطر بھی آئے گا، یہ اس طرح کی۔ تو دوبارہ سنیے، وزیر اعظم عمران خان نے دونوں کو سپیس دی ہے، اور جس طریقے سے کسی دوسرے ملک کا حق تسلیم کیا ہے اور اپنا حق بھی انہوں نے کہا ایسا ہی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ذرا سنائیے جی۔ کی ایلائی ہمارا سعودی عربیہ نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے، اور انہوں نے اس باری بھی مشکل ترین وقت پہ کی ہے،
اور یہ جو آپ وائیں سنتے ہیں کہ سعودی سے ہمارے حالات بگڑ گئے، بالکل غلط ہیں. ہمارے سعودی سے بہترین ہیں، ہماری سعودی کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر یہ جو آیا کہ جو ICC کو آنا چاہیے تھا، ان کی اپنی فارن پالیسیز ہیں، وہ اپنے ملک ہیں، وہ اپنے فیصلے کریں. پاکستان کے اپنے موقف ہیں. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں تو سعودی کو بھی وہ کرنا چاہیے. ان کی اپنی فارن پالیسی. دیکھیں یہ آپ نے سن لیا جج صاحب، اور اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی تو سعودی عرب کا جو وزٹ ہوا ہے، یہ میں آپ کو صابر شاکر صاحب، سعودی عربیہ اور پاکستان کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں. میں نے جو آپ سے سوال پوچھا اس کا جواب دے دیں. آپ نے وہ پرانی پالیسی کو ایڈہیئر کر رہے ہیں یا کوئی نئی پالیسی لکھی ہے آپ نے؟ نئی پالیسی ہوگی جناب. میں آپ کو ایک تصویر دکھا دیتا ہوں. جو وزیر اعظم عمران خان بات کر رہے ہیں کہ جناب آزاد خارجہ پالیسی کا ہر کسی کو حق حاصل ہے، ایک تصویر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عین اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تو اسلام آباد میں شاہ قریشی صاحب قطر کے ایمبیسیڈر سے ملاقات کر رہے تھے، اور ان کی ملاقات اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں قطر کے سفیر سے ہوئی. تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں، یہ جو وزٹ ہوا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اور ISI چیف جنرل فیض حمید صاحب کا، یہ وزٹ جو ہوا ہے اس میں کیا کچھ طے پایا ہے، اس کے اثرات جو صاحب آئندہ 2 4 6 ہفتوں میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ خود دیکھ لیں گے کہ کیا آپ مطمئن ہیں؟ جی میں تو مطمئن ہوں، کیونکہ میرے پاس تو جیسا میں نے کوئی جیسے آپ ہیں میں نے کسی اور سے نہیں پوچھا، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. سعودی عرب سے بھی معلوم کیا ہے، ریاض سے، اور یہاں سے بھی معلوم کیا ہے. مجھے تو کوئی شبہ نہیں، مجھے تو اپنے سورس پہ مکمل طور پہ 100% اعتبار ہے، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب 100% پرفیکٹ رہا ہے یہ وزٹ. اور اس میں اگر کوئی کنفیوژن تھی بھی، اگر وہ بھی اس وزٹ کے دوران وہ ختم ہوئی ہے، وہ کنفیوژن ختم ہوئی ہے. اور یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ اس وزٹ کے بعد ہی سعودی عرب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اسرائیل کے بارے میں، اسرائیل UAE کے بارے میں، پیلسٹین کے بارے میں، اور ایگزیکٹ وہی چیز پاکستان یہاں کہہ رہا ہے. تو جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایگریمنٹ ود ڈس ایگریمنٹ، تو جن چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹ ہے وہ رہے، لیکن جن پہ ایگریمنٹ ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو یہ ہے. اور یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں اگلا جو عمران خان کا وزیر اعظم کا آپ کو شارٹ سناؤں گا، اس سے مزید کلیئرٹی ہو جائے گی کچھ چیزوں کی. پاکستان کہاں ہے، پاکستان بڑا بھی ہو چکا ہے، پاکستان سمجھدار بھی ہو چکا ہے، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے وہ میں دکھا دوں گا. قطر کا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ قطر کے سفیر، اور پھر ایک اور چیز چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آئندہ میرا خیال ہے کہ 2 3 ہفتوں میں آپ کو ایک اور اچھی خبر ملے گی چوہے صاحب اس حوالے سے. اچھی خبر ملے گی، بہت اچھی خبر ملے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے مزید ایک اہم ترین پیغام دیا جی کل، وہ کیا تھا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی وزیر اعظم عمران خان نے کل کیا میسج دیا اور سعودی عرب سے کیا میسج آیا. تو وزیر اعظم عمران خان نے کل پاکستان کا مستقبل کس کے ساتھ وابستہ ہے، اور باقی اس وقت جو جوڑ توڑ چل رہی ہے، نئی صف بندی ہو رہی ہے، پاکستان اس وقت کیا کرنے والا ہے، یہ کیا کرے گا آئندہ بھی. چائنا سے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کافی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پریشر بہت آ رہے تھے کہ جناب ذرا چائنا کے ساتھ تھوڑا سا دوری اختیار کریں. اور چائنا اور انڈیا کا تنازع ہوا اس وقت بھی میسج آئے، اور کچھ براہ راست آئے، کچھ انڈائریکٹ آئے. تو وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا ذرا سنیے. پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ ہے، وہ چائنا کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمارے ہر اچھے برے وقت میں پولیٹیکلی کھڑا رہا ہے. اور ہمارے دوست اس طرح پولیٹیکلی نہیں کھڑے رہے جس طرح چائنا کھڑا رہا ہے. ہر جگہ پہ چائنا نے ہمیں ڈیفینڈ کیا پولیٹیکلی. سی پیک ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. چائنا کو بھی پاکستان کی بڑی ضرورت ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور چائنا کو بھی اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے.
اور ہماری جتنی بھی لنکیجز بڑھتی جائیں گی ہمارا آگے فائدہ ہے. جناب چودھری صاحب جناب بتائیں. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. عوامی جمہوریہ چین اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے تقریباً اس میں کیا پوری دنیا میں لازم و ملزوم ہے. اور پاکستان نے وہاں چین کا ساتھ دیا. وہاں آپ کو پتا ہے کہ جب ہنری کسنجر جو ہے خفیہ دورے پر چائنا گیا تو وہ پاکستان سے ہی گئے تھے. آپ کو یاد ہے اس کا جی ہاں جب امریکہ اور چین کی صلح ہوئی تھی. تو ابھی بھی چین کو تو ہم کسی قیمت پر اپنے تعلقات چین سے ختم نہیں کر سکتے. اور چین جو ہے اس نے انڈیا کو جو سبق چکھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری جنگی ہے جو لداخ میں پی ایل اے نے لڑی ہے. اور آج وہاں میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ جی وہ اس طرح میں گیا اس طرح میں انہوں نے کہا بھائی سیدھی بات کرو کہ چائنا نے تمہارا یہ سارا علاقہ قبضے میں کر کے اور تمہاری وہاں آمد و رفت بلاک کر دی ہے. تم لوز کر گئے ہو, تمہاری شکست ہو چکی ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور چین نے جو انڈیا کو سبق سکھایا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہی کاز ہے جس کو چین نے آگے بڑھایا. تو ہم چائنیز گورنمنٹ کی پالیسی کو بھی اور عوام کو بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ اور فوج کی پالیسی کو بھی سلوٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے چودھری صاحب, یہ ہو گیا کلیئر. اب آگے بڑھتے ہیں. ذرا تھوڑا سا آپ کے دوست ہیں بہت اچھے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب, ان کا اب کیا سٹیٹس ہے چودھری صاحب اس وقت نیب میں؟ پھر میں آپ کو ایک بات آپ سے پوچھوں گا. نیب میں تو انہوں نے تو دو ٹوک کہہ دیا جی ہم نے تو فائل پر جو چیزیں ہیں اس پر جانا ہے. اور انہوں نے دائرہ بڑا وسیع کر دیا, یہ خبر دے رہا ہوں میں جی. اور انہوں نے عثمان بزدار کے جو پھپھا لگتے ہیں, اب کیا کہیں گے ان کے انکل کہہ لیں جو جی تیمور بزدار جو پولیس سروس میں ہیں, ان کو منڈے کے لیے بلایا ہے جن کا براہ راست تعلق سمجھا جاتا ہے یہ لیکر کے لائسنس سے, شراب کے لائسنس سے. ان کو منڈے کو نیب لاہور نے طلب کیا ہے. پرنسپل سیکرٹری جو رہے ہیں راحیل صدیقی, ان کو 5ویں دفعہ بلایا ہے. 13-14 گھنٹے ان کی پہلے تفتیش ہو گئی ہے. سابق چیف سیکرٹری کو بلایا ہے, اس کے بعد کئی وزیروں کو بلایا ہے اور کئی اور سیکرٹریوں کو بلایا گیا ہے جن کا جو رول ہے نیب کسی کے جواب سے مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم فالو کر رہے ہیں. اب چونکہ نیب نے ایک کیس کو پکڑا ہے تو وہاں ان کے پاس کیسوں کے انبار لگ گئے. اب 3 تو سابق وزیر ہیں جنہیں ایسٹس بیونڈ مینز کے چکر میں, کیونکہ وزیر اعلیٰ کے ایسٹ کا بھی مانگا گیا ہے, اور ان کا کیا رول ہے, اور 5 کلب روڈ کیوں بند ہوا تھا اور کس بندے کو وہاں سے نکالا گیا اور ہفتے بعد کیوں وزیر بنایا گیا, اور کس کی جھگڑا پرنسپل سیکرٹری سے ہوا, پرنسپل سیکرٹری کا چیف منسٹر سے کیا جھگڑا ہوا. تیمور بزدار جن کو منڈے کو بلایا ہے اور راحیل صدیقی کو بھی بلایا ہے, بظاہر ان کی کنفرنٹیشن کرائی جائے گی ایک دوسرے کے سامنے آمنے کہ بھائی تمہارا کیا رول ہے, کیا ہے, پیسے کس نے دیے, کس سے لیے, کون کیا. تو یہ بڑا گمبھیر ہے اس وقت جو میرے پاس اطلاعات ہے. لیکن جو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم ڈٹ کے کھڑا ہے عمران بزدار کے ساتھ, یہ راحیل صدیقی کا ایک شارٹ بھی ہے, ذرا وہ سنوائیے گا. جی ہاں, 2 باتیں میں آج آپ سے کروں گا. بس میں جس اسکول میں پڑھ رہا ہوں اس کا ایک ہی موٹو ہے, ڈو دا رائٹ فیئر نو مین. جس ادارے سے میں باہر نکل رہا ہوں اس کا موٹو ہے سے نو ٹو کرپشن. بات ٹھیک ہو گئی؟ میں اس کے بیچ میں ادھر ہی ہوں, انہیں 2 اصولوں پر میں کھڑا ہوں. یہ جناب راحیل صدیقی صاحب تھے جو بتا رہے تھے کہ شاکر صاحب یہ انگریزی میں کس کو میسج دے رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف, انگریزی میں لوٹ مار کے خلاف کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں ساری چیزیں بتاؤں گا؟ تو یہ نیب جو میرے پاس حق آئے گا میں سامنے لے کے آؤں گا اور کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں گا. بلکہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے پروگرام میں بولا کریں سے نو ٹو کرپشن. تو وہ تو یہ کہتے ہیں آپ سے کڑی کرپشن ہو رہی ہے تو نہیں ہو رہی, بول دیں آپ, پھر آپ بول کیوں نہیں رہے؟ ہم تو روز ہی بولتے ہیں. ہمارے علاوہ اس پروگرام کے علاوہ تو اس نیب کا والی وارث ہی کوئی نہیں میڈیا میں پاکستان میں. کوئی ایک اور پروگرام دکھا دے. آپ کہیں نا سے نو ٹو کرپشن اینڈ کیچ ہولڈ آف گیٹ ہولڈ آف کرپٹ, اور ان کو
ایک کے پیچھے دوسرے کے پیچھے اور رات کے اندھیرے میں فائل لوگوں کے گھروں میں پہنچانے سے کوئی ان کی بچت نہیں ہوگی، جو مرضی کر لیں۔ اچھا چوہے صاحب، اور وہ 10 ارب کا بھی وہ بھی ڈاکومنٹ باہر آنے والا ہے۔ بالکل جو آپ کہہ رہے ہو معمولی سا کیس ہے، کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے جی۔ عثمان کے اوپر کوئی کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ آئی بی سے میں ایک ایک چیز کو چیک کرواتا ہوں، ایک ایک جو اس کے اوپر الزام لگا میں چیک کرتا ہوں۔ یہ جو الزام لگا اس کے اوپر شراب کے لائسنس کا، یہ اتنا مذاق ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ نیب نے اب اگر اس میں سے کچھ بھی نکلا ہے میں مان جاؤں، یہ کوئی چیز ہے کہ جناب آپ وہ ایکسائز کا کام ہے وہ دینا، وہ یعنی اس کے اوپر اس کو نیب پہ بلا لیا۔ میرے خیال میں بڑا اس پہ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر کے ایک بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو آپ نے ایسے بلا لیا اور شک پیدا کر دیا۔ اگر کوئی کیس تکڑا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو کہوں گا عثمان آپ چھوڑیں۔ جناب جوہر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور سن لیں جی ان کو کہنے دیں، وزیر اعظم ہے، ہم تو نہیں ہے نا، ہم تو اس بات میں نہیں آتے۔ وہاں بن رہی ہے جے آئی ٹی کہ کل کیا ہوا، پرسوں کیا ہے، ترسوں ہے، کس نے کتنی لوٹ مار کی، تمام آل پاورفل جے آئی ٹی بننے لگی ہے اور بہت سارے بندے گرفتار ہو رہے ہیں۔ میں ابھی نہیں بتانا چاہتا کیونکہ لیٹ دی لا ٹیک اٹس اون کورس۔ ہم جو ہے نا وزیر اعظم کی باتوں سے مرعوب ہوتے ہیں نہ کسی اور سے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو حقائق ہے ان پر ہی اپنی بات کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کو بھی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ خادم ہی تھا جس سے ان کو پہلے کہا کہ یہ آپ غلط یعنی حرکت اس نے کی ہے تو آپ خواہ ماہ کو شیلٹر نہ کریں۔ ان کی مرضی اپنی، ان کی نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بات اصل میں نا ڈاؤٹ چوہے صاحب اس وقت ہوتا ہے جب وہ فائل پہ ایک وہ ریڈ ٹیپ لگا دی جائے، وہ ریڈ وہ ایک پتہ مجھے اس کو نہیں ٹیکنیکل نہیں سمجھ آتی کہ فائل پہ لگایا جاتا ہے، ایک فولڈر بنایا جاتا ہے، اس پہ ریڈ نشان لگا دیا جاتا ہے کہ اس نے بہت جلدی موو ہونا ہے اور وہ پیرورٹی پہ رہتی ہے، اور پیرورٹی پہ رہتی ہے کیونکہ اب آپ دفاتر جائیں، اگر بڑے بڑے دفاتر میں آپ کا جانا ہوتا ہے تو 3-4 ٹرے پڑے ہوتے ہیں ادھر، اور 3-4 ٹریز میں مختلف فائلیں باہر سے آتی ہیں نا، تو ایک ٹرے ہوتا ہے پیرورٹی والا، اس ٹرے میں سب سے تیز مسئلہ اور سب سے ارجنٹ میٹر وہ اس ٹرے میں رکھی جاتی ہے فائل۔ تو وہ جیسے ہی فائل اس ٹرے میں آتی ہے، وہ سیٹ پہ جو بھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے اس کا کیا کرنا ہے، تو اصل ڈاؤٹ وہاں سے ہوتا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں، کل انہوں نے بتائی وزیر اعظم عمران خان نے، اور وہ مکمل علم رکھتے تھے اور وہ بات بہت حقیقت کے قریب تھی، ذرا سنائیے جی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اور بھی چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، فہرست تو لمبی تھی جو کنٹینڈرز تھی، وہ بھی اس کے اوپر پھر مخالف بھی، پھر تو اس لیے اصل میں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو جس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں، کوئی پیچھے پہلے پوچھ تو لے کے کیسے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے، آسان نہیں ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہے، میرے خیال میں وہ سیکھ رہے ہیں۔ میرا یہ ہے کہ آپ پنجاب میں دیکھیں گے پنجاب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ میں تو اب سارے صوبوں کو جائزہ لے رہا ہوں نا۔ یہ بریک پہ جانا جناب، بریک پہ واپس آئیں گے تو پھر چوہے صاحب سے پوچھیں گے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک میسج ہے، ذرا وہ سن لیجئے۔ اور ہم پہلے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ پولیو ایک خطرناک مرض ہے جناب، پوری دنیا میں یہ ختم ہو رہا ہے، اور اس وقت پاکستان بھر میں ایک کمپین چل رہی ہے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کی۔ تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جناب محفوظ مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، تندرست و توانا کرنے کے لیے پولیو کے قطرے بچوں کو ضرور پلوائیں۔ چوہے صاحب آپ بھی کچھ کہیں گے؟ بالکل 100% پلائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے معذور ہوں، وہ ان کی ٹانگیں یا ان کے ہاتھ پیر جو ہے وہ کام نہ کریں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو جو رہ گئے ہیں ان کو لازمی، میں تو اپنے سارے بچے جو ہیں ان کے بچوں کو اوکے سر، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے آتے ہیں تو مزید کچھ خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں، اور نیب میں ایک جواب سبمٹ کروایا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا پوائنٹ آف ویو بتا چکے ہیں،
لیکن عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں جو کمپین چلائی جاتی ہے ان کے گورننس کے بارے میں، ان کو ہٹانے کے بارے میں، ان فیکٹ وہ کابینہ کے اندر ہی کوئی 5-7 لوگ بیٹھے ہیں، 4-5 لوگوں کا ذکر کیا، وہ خود ہی کرتے رہتے ہیں یہ سارا کچھ۔ وہ شارٹ دوبارہ سن لیجئے، پھر چوہے صاحب سے میں پوچھتا ہوں اس میں حقیقت ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اور بھی چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، فہرست تو لمبی تھی جو کنٹینڈرز تھی، وہ بھی اس کے اوپر پھر مخالف بھی، پھر تو اس لیے اصل میں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو جس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں، کوئی پیچھے پہلے پوچھ تو لے کے کیسے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے، آسان نہیں ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہے، میرے خیال میں وہ سیکھ رہے ہیں۔ میرا یہ ہے کہ آپ پنجاب میں دیکھیں گے پنجاب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ میں تو اب سارے صوبوں کو جائزہ لے رہا ہوں نا۔ جی چوہے صاحب، اب بتائیں وہ نیب میں وہ فائل پہ جو لگاتے ہیں وہ ریڈ ٹیگ کہتے ہیں اس کو، یہ ابھی مجھے ایک میسج آیا، ان کا شکریہ کہ انہوں نے یاد کروا دیا۔ ریڈ ٹیگ کہتے ہیں اس کو جو لگایا جاتا ہے تاکہ یہ ارجنٹ گھومتی رہے، تو ظاہر بزدار صاحب نے تو نہیں لگایا، نیب نہیں لگایا ہوگا۔ اب آپ بتائیں انہوں نے کوئی جواب بھی سبمٹ کروایا؟ نہیں، انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے آج جواب دے دیا نیب نے کہ ہم تو مطمئن نہیں ہیں، اور 12 اگست کے بعد اب ان کو کسی وقت دوبارہ بلانے پر سوچ رہے ہیں۔ لیکن اب سارے لوگوں کو انہوں نے بلا لیا منڈے ٹیوزڈے کو، تو یہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا ہے وہاں دنگل لگنے لگا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا لیٹس ناٹ جمپ ٹو اینی کنکلوژن کہ جی وہ میں تو گواہ ہوں۔ بھائی گواہ کہاں سے آپ ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ نے گواہی کس چیز کی دینی ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے۔ اور یہ کوئی وہ وزیر اعظم صاحب جو فرما رہے ہیں نا یہ لائسنس، بھئی یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، 97 کے بعد کوئی آج فیل ہی نہیں ہوا، ہون کی قیامت آ گئی سی، ایک ہوٹل جو بنا ہی نہیں ہے۔ اب چھوڑے اس کے میرٹ ڈی میرٹ تو اب نیب جانے، اور ہم تو میں نیب میں نہیں گئے کہ وہ جلدی کریں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ 1.5 سال وہ لے کے بیٹھے رہے یہ کیس۔ تو اس کے بعد پھر جی اچھا نہیں، یہ مجھے بتائیں کہ اچھا میرا اندازہ ہے یہ کہ یہ کیس جو ہے جیسے آپ نے بتایا بھی ہے یہ جی آئی ٹی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ آئی تھنک یہ جی ٹی روڈ پہ ڈالا جا رہا ہے۔ کسی روڈ پر نہیں جا رہا، میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز بڑے بڑے لوگ یا سابق وہ جیلوں میں جانے لگے ہیں اس کیس میں، اور کئی جو 10 ارب کا میں جب لے کے آؤں گا، اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ سے میں ایک کمٹمنٹ بھی لوں گا کہ جب آپ ساتھے دوں گا 2 + 2 یہ 11 کروڑ، یہ 15 کروڑ، یہ 30 کروڑ، جس کے 2 لاکھ کا بھی گھر نہیں تھا کل، آج 15 پراپرٹیاں لاہور میں ہیں، فلانے میں ہے، تو یہ آپ پھر مجھے موقع دیں گے، میں ساری ڈاکومنٹ اور سارے کاغذات یہاں دکھاؤں گا۔ کیوں؟ ہمارا کسی سے دشمنی نہیں، اگر ہم نے کل اوروں کی مخالفت کی ہے، لوٹ مار بالکل کی ہے، ٹھیک ہے جیسا تو پھر ہمارا کوئی سکہ نہیں۔ بالکل صحیح ہے، پورا موقع ہم ملے گا صرف اللہ جناب، سے ہمارا ڈرتے ہیں۔ تو موٹو یہ ہے۔ اور